मैदान करबला में खैमों का अंदरूनी मंजर मैदान करबला से भी ज्यादा रिक्कत अंगेज और दर्दनाक है। तमाम बीबियां ज़ारो क़ितार रो रही हैं और हसरत व यास से एक दूसरी का मुंह देख रही हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अलग तड़प रही हैं। सैयदा उम्मे लैला और सैयदा शहरबानो अलग फरियाद व फुगां कर रही हैं। सबके लब सूखे हुए और रो रो कर आंखों में हल्के पड़े हुए हैं। 10 मुहर्रमुल हराम सैयदा शहरबानो ने एक नन्हा सा बच्चा हाथों में उठाया हुआ है और उस मासूम की हालत ये है कि प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है। उम्मे लैला उसको दामन से हवा दे रही थी और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी खुश्क जुबान पर उंगली फेर फेर कर उसके लबों पर फेर रही थी। इमाम अली मकाम ने नन्हे से फूल को इस तरह मुरझाया हुआ देखा तो शिद्दत गम से आपकी आंखों में आंसू आ गए और फिर जज्बात पर काबू पाते हुए फरमाया, खुदा आप सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए, मुझे क्यों बुलाया है। सैयदा शहरबानो ने अर्ज किया, या इमाम, एक तरफ मेरे ज़ैनुल आबिदीन को शिद्दत का बुखार है और जब बुखार की बेहोशी में पानी का सवाल करता है तो हम सब तड़प कर रह जाती हैं, और दूसरी तरफ इस नन्ही सी जान का ये आलम है कि शिद्दत प्यास से बार बार बेहोश हो रहा है। मैं अपने गुयूर सरताज की गैरत का मकाम समझते हुए भी ये इल्तिजा कर रही हूँ कि आप इस बच्चे के लिए यजीदी लश्कर से 2 घूंट पानी मांगें। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ए मेरी रफ़ीका हयात, काश तू मुझे इस इम्तिहान में न डालती। मैंने तो आज तक किसी के आगे दस्ते सवाल दराज ही नहीं किया, फिर मैं किस तरह कौम अशकिया से पानी मांग सकूंगा। मुझे तो सवाल करने का तरीका ही नहीं आता। मैं तो सखी इब्ने सखी हूँ। हम तो दूसरों के सवाल पूरे करने और साइलों की झोलियाँ भरने के लिए दुनिया में आए हैं, और फिर इन अदना और शक्तियुल कल्ब लोगों के सामने हाथ फैलाना तो मेरे लिए निहायत दुश्वार है। सैयदा रुबाब हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और कहा, सरताज, मैं जानती हूं कि आप सखी इब्ने सखी हैं और इसलिए ही आपके दरे अक़दस पे साइल बनकर खड़ी हूं। आपने कभी किसी साइल का सवाल मुस्तरद नहीं फरमाया। मैं आपको खुदा और रसूल का वास्ता देती हूं, शेरे खुदा का सदका मांगती हूं, ज़हरा बतूल की रिदा का सदका मांगती हूं, मुझे महरूम न फरमाना। ए गुले रियाज़ बतूल और शमे शबिस्तान रसूल, मुझे मायूस न करना। मैं अपने लिए नहीं, बीमार आबिद के लिए नहीं, बनाते बतूल और प्यास की शिद्दत से तड़पती हुई सकीना के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मासूम अली असगर के लिए 1 घूंट पानी मांगती हूं। आप इसे गोद में उठाकर ले जाइए और दुश्मनों से फरमा दीजिए कि हम अपने लिए नहीं मांगते, सिर्फ इस दम तोड़ते मासूम के लिए 2 घूंट पानी दे दो। इसने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। सैयदा ज़ैनब कुलसूम और उम्मे लैला ने भी रोकर सैयदा रुबाब की तायीद की। मासूम सकीना के होंठ खुश्क हो रहे थे और वो खुद भी पानी के 1 घूंट के लिए बेताब हो रही थी। सैयदा सकीना का गला भी खुश्क और जुबान भी खुश्क थी। शिद्दत प्यास से आंखें उबली पड़ी थीं और बार बार गश आ रहा था, मगर हिम्मत करके आगे बढ़ती हैं और बाबा जान के कदमों पर सर रख देती हैं। गले पर हाथ फेर फेर कर गला साफ करके बमुश्किले तमाम ये अर्ज करती हैं, अब्बा जान, अम्मी सच कहती हैं, फुफ्फी ठीक कहती हैं, मैं अपने लिए पानी का सवाल नहीं करती। मेरे नन्हे मासूम अली असगर के लिए 2 घूंट पानी मांग लाएं। कासिम और अकबर पानी के बगैर शहीद हो गए। मुझे नहीं, आप मेरे अली असगर चांद को 1 घूंट पानी पिला दें। इसे खुश देखकर मेरी प्यास खुद ही बुझ जाएगी। मासूम सकीना की गुफ्तगू ने इमाम मजलूम को लर्जा कर रख दिया और फिर आपने ठंडी आ भरकर मासूम को गोद में लेकर बारगाह इज़्दी में अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे नामूस मोहम्मद ने तेरा वास्ता देखकर मजबूर कर दिया है।
پروردگار عالم، تو نے مجھے دوسروں کا سائل بننے سے محفوظ رکھا ہے، یا اللہ مجھے استقامت نصیب فرما۔ اور آپ اپنے خیمے سے باہر آ گئے۔ جناب علی اصغر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور پھر آپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یزیدی فوج اپنے اپنے مقام پر رک جاتی ہے۔ ہر شخص امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کا اس انداز سے میدان میں آنا حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ شدت کی گرمی ہے، آگ برساتی ہوئی دھوپ، ننھا سا پھول، اور وہ بھی مرجھایا جا رہا ہے۔ آپ نے اس پر دامن کا سایہ کیا ہوا ہے۔ امام علی مقام کے ہاتھوں میں معصوم علی اصغر کو دیکھ کر رضوان جنت ایک دوسرے کو یوں کہتے ہیں، وہ دیکھو ادھر شہوالا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے قمر کو۔ حوریں اور فرشتے دم بخود ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں فاطمہ کا لال کس طرح سوال کرتا ہے۔ یہ سب کے لیے انوکھی بات تھی۔ جس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا وہ سوال کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جو کوثر و سلسبیل کے چشموں کا مالک ہے، وہ ایک گھونٹ پانی ان سے طلب کرنے جا رہا ہے جو اس کے جوان بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کو خون میں نہلا چکے ہیں۔ پیکر سخاوت نے سوال کیا کرنا تھا؟ تصویر شہادت کے خاکہ کو مکمل فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی امانت کو دربار خداوندی میں واپس کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین سے امانتیں واپس مانگی تھیں۔ حسین بصد خلوص و نیاز پیش کر رہے تھے۔ آپ علی اصغر کے لیے بھی پانی کا سوال کر کے کسی کا سوال پورا کر رہے تھے۔ سیدہ زینب کا سوال، سیدہ رباب کا سوال، سیدہ ام لیلہ کا سوال، معصوم سکینہ کا سوال۔ سخی ابن سخی تھا، کیسے سوال رد کرتا؟ ان کا سوال تو پورا کر دیا، مگر خود سوال کرنا کب آتا ہے؟ سوال کرنے کے عادی ہوتے تو یزیدیوں سے پانی ضرور حاصل کر لیتے، مگر حسین تو صرف اور صرف خداوند قدوس کے سائل تھے۔ آپ قوم اشقیا سے ذرا ہٹ کر رک جاتے ہیں۔ علی اصغر کو دامن میں چھپایا ہوا ہے، اور جناب حسین یزیدیوں کے سامنے جا کر ارشاد فرماتے ہیں، او لشکر ابن سعد، یہ میرا معصوم بچہ ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، 2 گھونٹ پانی کے معصوم علی اصغر کو پلا دو۔ صدائے سرفروش آئی، حسین اپنے معصوم کو دامن کی ہوا دے لو، اس کے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیر لو، اس کی جبین کو بوسہ دے لو، اس کی گردن چوم لو، اس سے پیار کر لو، اس کو سینے سے لگا لو۔ تیرے دشمن شریف نہیں حسین، یہ بدماش لوگ ہیں، بے ضمیر اور بے حیا لوگ ہیں، بے غیرت اور بدفطرت انسان ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ جنگوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ غیرت مند دشمن ہوتے تو تیری اہل بیت پر پانی کبھی نہ بند کرتے۔ اب بھی یہ آب شیریں کے بدلے تیرے معصوم علی اصغر کو زہر کی آب دیے ہوئے تیر کا تحفہ دیں گے۔ علی اصغر کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دو تاکہ اس کی بے قراری ختم ہو جائے۔ تیرے دشمنوں کے سینے میں بغض و کینہ کی غلاظت ہے، اور تیرے لال کا سینہ تیری ہی طرح طیب و طاہر اور پاک ہے۔ صدائے سرفروش کے ساتھ ہی یزیدیوں کے لشکر سے شمر ذل جوشن ملون کی آواز آئی۔ شمر نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں، اب تم ایک ایک کر کے ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤ گے اور پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا لو گے، مگر یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر اپنے سپاہیوں کو تیر کا اشارہ کر دیا۔ ملون و مردود جہنمی ہرملا نے زیر میں بجھا ہوا تیر چلے پر چڑھایا، اور پھر سنسناتا ہوا تیر شیر خار معصوم علی اصغر کی گردن کے پار ہو کر امام کے بازو کو بھی زخمی کر گیا۔ زخمی جگر لعینوں نے توڑا حسین کا، معصوم بھی شیر خار نہ چھوڑا حسین کا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے معصوم کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے
تیر کا پھل اس کی گردن سے کھینچ کر نکالا۔ باپ نے بیٹے کی گردن سے تیر کس طرح کھینچا ہوگا؟ یہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیر کا پھل کھینچا تو خون کی دھار امام کے چہرے کی طرف گئی۔ آپ نے اس خون کو اپنے چہرے پر ہی مل لیا اور علی اصغر نے بے آواز ہچکی لے کر دم توڑ دیا۔ اصغر کی ہچکی آخری اگرچہ تھی بے صدا، پھر بھی زمین و آسماں کے دل دہل گئے۔ ننھے سے پھول پر یہ ظلم و ستم دیکھا تو کائنات لرز اٹھی، آسمان کی چیخیں نکل گئی، زمین کانپ اٹھی، فرشتوں کے سینے چر گئے، حوروں کے کلیجے کٹ گئے، عرش تھر تھرا اٹھا۔ آب کوثر نے ننھے پیاسے کی آمد دیکھی تو پارے کی طرح تڑپنے لگا اور جوش میں آ کر کناروں سے بہ نکلا۔ انسانیت لرزنے لگی، معصومیت کی شہرگ کٹ گئی۔ امام علی مقام امام حسین نے معصوم شہزادے کی لاش کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور بارگاہ خداوند قدوس میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، میری یہ معصوم قربانی قبول فرما۔ یا اللہ، یہ معصوم بھی ذوق شہادت سے سرشار تھا، خداوند تیرا شکر ہے اسے بھی سرفرازی حاصل ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے صبر و استقامت کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ اے اللہ، یہ ننھا شہید تیری امانت تھی، یہ چل کر میدان میں نہیں آ سکتا تھا، میں نے اسے ہاتھوں پر اٹھا کر تیرے دربار میں پیش کر دیا ہے۔ یا اللہ، حسین کی طرف سے یہ ننھی نظر قبول فرما۔ آپ اسی طرح شکر خداوندی کرتے ہوئے واپس جانے لگے تو قوم اشقیاء کی طرف سے آواز آئی، کیا اب بھی بہانے سے پانی حاصل کرنے آؤ گے؟ اب تو تمہارے بچے کی پیاس بجھ چکی ہے۔ حسین ابن علی کیا جواب دیتے؟ آپ تو امتحان کا پرچہ پوری کامیابی سے حل کر چکے تھے۔ ان ملونوں کے تانوں کو آپ کیا اہمیت دے سکتے تھے؟ جب تک دنیا میں انسانیت کا نام باقی رہے گا، دنیا یزید ابن زیاد ابن سعد اور ان کے بھیجے ہوئے وحشی درندوں پر ضرور لعنت برساتی رہے گی اور ان کے انسانیت سوز مظالم اور درندگی کو وحشت و بربریت کی انتہا کا نام دیتی رہے گی۔ امام علی مقام ننھے علی اصغر کی لاش کو اٹھائے ہوئے خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ خیموں کے قریب آئے تو کنیز فضہ کو علی اصغر کا انتظار کرتے دیکھا۔ وہ آگے بڑھی کہ ننھے کو گود میں اٹھا کر لے جاؤں، مگر فضہ یہ دردناک خبر سن کر اندر کو دوڑی کہ امام علی اصغر شہید ہو گئے ہیں۔ امام حسین خیموں کے باہر کھڑے سوچ رہے ہیں کہ اب علی اصغر کو اس حالت میں اندر بھیجا گیا تو کیا ہوگا۔ ناموس رسالت تو اس انتظار میں ہوں گی کہ اصغر پانی پی کر آ رہے ہیں۔ اسی عالم میں خیموں کے اندر سے درد و الم میں ڈوبی ہوئی چیخوں کی آوازیں آ جاتی ہیں۔ فضہ تڑپتی ہوئی پھر باہر آئی، امام علی مقام کی گود سے شہزادہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا اٹھایا اور اندر لے گئی، اور پھر معصوم کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر پاک دامنوں کا جو حال تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ بھی اندر تشریف لے گئے، جا کر دیکھا تو سیدہ سکینہ نے علی اصغر کی لاش کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور فریاد پر فریاد کیے جا رہی ہیں۔ سید زادیاں یہ حالت دیکھتی ہیں تو وہ بھی بے قرار ہو جاتی ہیں۔ امام علی مقام نے سینے پر ضبط و تحمل کی سل رکھ کر پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور لاشِ علی اصغر کو اٹھا کر باہر آ گئے۔ امام علی مقام جناب علی اصغر کو دفنانے کے لیے گرم گرم ریت کو کبھی ہاتھ سے کبھی تلوار سے ہٹا کر ننھی سی قبر تیار کر لیتے ہیں۔ آپ تصور میں ہی علی اصغر سے باتیں کرتے ہیں، اے میرے چاند، اس وقت کلیجے کا کسے حال سناؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح ملاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر۔ امام علی مقام نے جب میدان کربلا کے اس ننھے شہید کو سپرد خاک کیا،
اس وقت سورج کی گرمی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، ریت آگ کے انگاروں کی طرح گرم ہو چکی تھی۔ امام مظلوم ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ رہے تھے اور قبر شہید کو اشکوں کی بارش سے ٹھنڈی کر رہے تھے۔ جناب علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی خود ہی میدان کارزار کا رخ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ تمام ساتھی ایک ایک کر کے آپ پر فدا ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک نظر میدان کارزار کو دیکھا، پشت پر ویران جلے ہوئے خیمے ہیں، اہل بیت کے 2 بڑے خیمے ہیں جن میں چیخوں اور آہوں کی صورت میں زندگی کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ سورج کی تپش میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ خیمے کے اندر جا کر اہل بیت کو آخری وصیت کر کے دربار خداوندی میں حاضر ہو جاؤں۔ ابھی آپ نے یہ خیال فرمایا ہی تھا کہ خیموں کی طرف رخ کیا تو سامنے ریت کا ایک بگولا اٹھتا ہوا نظر آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بگولے کے اندر سے ایک سوار نظر آیا جو اونٹنی پر بیٹھ کر آ رہا تھا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کو شاید اسی کا انتظار تھا، اس لیے کہ کربلا کی خونی تصویر میں یہ خاکہ خالی تھا۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور پھر میدان کارزار کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں آپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا، دوست، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے تحت یہاں رکے ہو۔ اگر کوئی کام ہے تو بتاؤ، ورنہ خدا حافظ۔ مجھے دشمن بار بار آواز دے رہے ہیں۔ اور پھر خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو وہ شخص پکار اٹھا، یا امام، میری بات سن لیجئے۔ آپ رک گئے تو اس نے کہا، حضور، میں آپ کی بیٹی صغرا کا قاصد ہوں۔ آپ جب مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے تو میں وہاں موجود تھا۔ حج کرنے کے بعد مدینہ میں زیارت رسول کے لیے حاضر ہوا تو وہاں میں نے ایک پردہ نشین بچی کو دیکھا جو روضہ رسول کے ساتھ روضہ بطول کے باہر رو رہی تھی۔ لوگ جا کر اس کے رونے کی وجہ پوچھتے اور پھر اس کا سوال پوچھ کر واپس آ جاتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچی سے پوچھوں کہ اسے کیا ضرورت ہے، شاید میں اس کے کام آ سکوں۔ اور پھر جب میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ اس طرح روتی کیوں ہیں اور آپ کون ہیں، معصومہ نے میری بات سنی تو اور زیادہ رونے لگیں اور فرمایا، یا عم، میں صغرا بنت حسین ہوں۔ میرے بابا جان مکہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے۔ مجھے چچا عبداللہ بن جعفر نے بتایا کوفہ گئے ہوئے بھی انہیں کئی روز ہو چکے ہیں اور ان کا خیریت نامہ نہیں آیا۔ میں بیمار تھی، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر مکہ چلے گئے تھے اور وہیں سے کوفہ چلے گئے۔ مجھے ان سے بچھڑے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ چچا جان، میرا دل ڈوب ڈوب جاتا ہے۔ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں جلد اپنے پاس بلوا لیں گے۔ میرے بھائی علی اکبر نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میری بہن، میں خود تمہیں لینے آؤں گا، مگر بابا نے کسی کو مجھے لینے کے لیے نہیں بھیجا اور نہ ہی بھائی علی اکبر ابھی تک آئے ہیں۔ چچا، میں بے حد اداس ہو گئی ہوں۔ مجھے ننھے علی اصغر کی یاد بہت ستاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے کئی جوڑے کپڑے سی رکھے ہیں، اس کے خالی جھولے کو جلاتی رہتی ہوں۔ اے چچا، اگر آپ نے کوفہ کی طرف جانا ہو تو میرا یہ خط میرے بابا کے نام لے جائیں۔ بس میرا صرف یہ کام ہے۔ اس کام کے عوض میں آپ کو کئی چیزیں پیش کر دوں گی۔ اور پھر وہ بچی حجرے کے اندر چلی گئی اور میرے روکتے روکتے ایک ایک کر کے کئی چیزیں اٹھا لائی، جن میں کچھ برتن اور ایک جائے نماز تھا، 1-2 کپڑے کی چادریں تھیں اور ایک پوٹلی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں اور سکے وغیرہ بندے ہوئے تھے۔ میں نے بچی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، لاؤ بیٹی، اپنا خط مجھے دے دو، میں اسی طرف کا رہنے والا ہوں، میں تمہارا خط ضرور پہنچا دوں گا، اور یہ اپنی چیزیں اٹھا لو، میں اہل بیت کا خادم ہوں اور یہ کام میرے لیے سعادت ہے کہ میں ابن رسول کی بیٹی کا قاصد بن کر جاؤں۔ بچی بضد تھی کہ یہ سامان تم ضرور لے لو،
تم یہ سامان تھوڑا سمجھ کر نہیں لے رہے، یہ سامان دیکھنے میں تھوڑا لگتا ہے لیکن بہت قیمتی سامان ہے۔ اس میں میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے ہاتھوں کی کئی چیزیں ہیں۔ یہ تھوڑا سا سامان قبول کر لو۔ میرے بابا کو جب تم میرا یہ خط دو گے تو وہ تمہیں اور بھی بہت مال و دولت دیں گے۔ میرے بابا جان بہت سخی ہیں، وہ تو سائلوں کو ویسے ہی بہت کچھ دیتے ہیں۔ تم تو ان کی بیٹی کے قاصد بن کر جاؤ گے، پھر تمہاری تو بہت ہی قدر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم تمہارے حق میں دعا بھی کریں گے اور اپنے نانا جان سے جنت بھی لے کر دیں گے۔ اس معصومہ نے درد و فراق کی اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں جن کے بیان کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ میں نے منت سماجت کر کے سامان واپس کر دیا تھا اور یہ خط لے کر آپ تک پہنچا ہوں۔ میں نے دور سے اس طرف فوجوں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے راستہ بدل کر ادھر آیا تھا کہ دیکھتا جاؤں کہ یہ لشکر کدھر جا رہا ہے، مگر یہاں آ کر دیکھا تو آپ کو اس حال میں پایا۔ امام علی مقام نے ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا، لاؤ میری بیٹی کا خط مجھے دے دو۔ میری بیٹی نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بابا جان تمہیں بہت کچھ دیں گے۔ اب تم ہمیں ایسے عالم میں ملے ہو کہ ہم تمہیں دنیاوی مال سے کچھ نہیں دے سکتے، جو تمہارا حق بنتا ہے۔ البتہ ہم اپنی بیٹی کا دوسرا وعدہ ضرور پورا کریں گے کہ تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پھر بھی ٹھہرو، ہمیں اہل بیت کے خیموں میں سے جو میسر آ سکا تمہیں لا کر دیتے ہیں۔ قاصد نے سنا تو چیخیں نکل گئیں۔ عرض کیا، یا امام، میرے لیے وعدہ آخرت ہی بہت بڑی دولت ہے، خدا کے لیے اپنی یہ امانت بھی لیتے جائیے۔ پھر وہ کجاوے سے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکال لایا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کی، اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں۔ امام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پوٹلی سنبھالی اور دل ہی دل میں کہا، سغرا بیٹی، اب تیرے اصغر کو کیسے یہ تیرا تحفہ پیش کیا جائے؟ علی اصغر کی ننھی سی قبر قریب ہی تھی۔ آپ نے وہ پوٹلی اس پر رکھ کر فرمایا، علی اصغر، بہن کا تحفہ قبول کر لو۔ اور پھر وہ کپڑے اور خط لے کر خیموں میں تشریف لے گئے۔ خط کیا تھا؟ تلوار تھی جو بیک وقت سب کے دلوں پر پھر رہی تھی۔ شکوے ہی شکوے، شکایتیں ہی شکایتیں، درد ہی درد، فراق ہی فراق۔ بابا سے شکوے، پھپھی سے شکایتیں، امی سے شکوے، علی اکبر سے شکایتیں، سجاد سے شکوے، اصغر کی یادیں، سکینہ کے سلام۔ ایک ایک لفظ دلوں کو چیرتا جا رہا تھا، ایک ایک جملے پر چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ پے کرے تسلیم و رضا، امام مظلوم امام حسین ابن علی کی آنکھوں میں بھی اشکوں کا سیلاب آ گیا تھا۔ درد و فراق کے آنسوں بہے جا رہے تھے، دکھے ہوئے دل کے آنسوں، گرم گرم اور آتشی آنسوں، بیٹی کے غم سے غم آلود آنسوں۔